अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, अवामी मामलात पर सवालात हों या दीगर मसाइल हों। कोशिश करते हैं कि इन तमाम मामलात के ऊपर सुबह के वक्त गुफ्तगू की जाए और ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि पहले फॉर्मेट में ज़रा हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौशी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात पर। और प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा है वो हमने मुख्तस किया हुआ है आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के। कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आए, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल थे और ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल होते हैं उसकी निशानदही की जाती है। जो प्रोग्राम देखने वाले हैं खुद बाकायदगी से देखते हैं, वो प्रोग्राम में हमें पैगाम भेजते हैं और कोशिश करेंगे इस सिलसिले को मज़ीद आगे लेके जाएँ। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, लफ्ज़ ख़राब का जो इस्तेमाल यहाँ पर है वो मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख़्याल में सिस्टम है जिसको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा और न जाने किस किस्म की बातें की गई, आवाम को उलझाया गया इस किस्म की बातों में। तो सूरत हाल उससे बहुत ज़्यादा अबतर है और चाहे आप ऑन पेपर डिफ़ॉल्ट ना भी हुए हों, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि टोटल कोलैप्स कर चुकी है। ये कोलैप्स आप ये समझ लीजिए, जो कोई इमारत है उसको बिल्कुल तबाह कर दिया गया, वो नीस्त नाबूद हो चुकी है और बिल्कुल वो बैठ चुकी है। तो ये काम बिल्कुल कर दिया गया। ख़ास तौर पे महंगाई का जो अभी हालिया बम गिराया गया उसके बाद बिल्कुल जो बची कुची कसर थी वो पूरी हो गई और हज़ारों की तादाद में मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिसमें लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि ये जो अगर सूरत हाल है जिसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, इसको अब मेरे ख़्याल में रोकना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि अब लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मज़ीद इसमें जो वो इजाफ़ा किया जाए। और अब बड़ी अजीब बात है कि ना इससे पहले या उससे पहले कभी कहीं किसी की सुनवाई हो सकती थी या हुई। लोग इस वजह से अब ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, बल्कि फ़िक्रमंद तो बहुत छोटा लफ्ज़ इसके लिए है। मामला ख़याल ये है कि अब हाथ से निकल चुके हैं। और सोशल मीडिया के इस हवाले से जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो खुदा का शुक्र है कि अब लोगों को होश ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी आना शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ तहरीक इस हवाले से जो है अब लोग शुरू कर रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इस वक्त फिलफोर ना रोका गया तो एक बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा होने वाली है। तो ये सोशल मीडिया के जो मौज़ूआत हैं जिसकी मैं निशानदही कर रहा हूँ वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। तो जनाब, सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हालात हाज़रा का जायज़ा भी लेंगे, उसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जावेद सिद्दीकी साहब एक समाजी और सियासी रहनुमा हैं, हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद भाई, ये फरमाइए, अभी मौशी सूरत हाल का जिसका तस्करा किया है, जिसका आप और हम कुछ देर पहले जायज़ा ले रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से कबल, क्या समझते हैं इसमें क्या इजाफ़ा किया जाए? जैसे खैर मैंने अभी कहा कि जो सोशल मीडिया पे जो इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं वो ये बताते हैं कि अब अगर इसको रास्ते को मज़ीद ना रोका गया, बढ़ाने की बात कीमतों में ये तो अब दूसरी तरफ हो गई है, तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इमर्ज हो जाएगी। शायद ये जो निगरान हुकूमत है या कोई भी फिर इदारा, उसके लिए फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सिलसिला अब हुआ है, इससे मेरे ख़्याल में लोग जो है वो शायद अब रेजिस्ट करना इसको शुरू करेंगे। फरमाइए, आप क्या समझते हैं? शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। और जैसा कि अभी आपने ख़ुद ही सारी सूरत हाल को बयान किया, और
کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں مطلب پیٹرول پہ 20 روپے پہلے بڑھائے گئے، پھر ابھی یہ گورنمنٹ نے 14 اگست کو حلف لیا تھا. اس گورنمنٹ کو تو خیر ہم نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے تو حلف بھی لیا تھا. یہ پچھلے جو تھا انہوں نے بڑھانا تھا لیکن انہوں نے کم بڑھائے کیونکہ عوامی جو ریزسٹنس تھی اور جو عوامی ریئیکشن تھا اس کو دیکھتے ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ شروع ہوئی ہے مطلب پہلے دن سے، تو لوگوں کو ایک توقعات تھی کہ شاید یہ بڑے مطلب باصلاحیت لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں اور یقیناً یہ کچھ بہتری لے کے آئیں گے. اور ان کے نعرے بھی یہی تھے اور یہ بہت پرانے نعرے چلے آ رہے ہیں اب سے نہیں، وہی جب سے سیاست جا رہے ہیں مطلب 86-87 سے جب سے سیاست شروع ہوئی ہے ان کی، جب سے یہی چیز ہے. اور ملک سنوارو، قرض اتارو، اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے بہت سارے. تو اس وقت کیونکہ لوگوں کے حالات اتنے ابتر نہیں تھے، ان کی انکم اور جو ایکسپینس تھے اس میں توازن تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات تھی وہ پوری ہو رہی تھی. تو اس لیے وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ زیادہ تر اپنے گھر اور اپنی فیملی کو دیکھتے تھے. بالکل. لیکن اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک مڈل کلاس، ایک عام آدمی کا اور یا ایک جو درمیانی تاجر ہے اس کی آمدنی اور اس کے اخراجات میں بہت فرق آ گیا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس سے آپ کو پتہ ہے معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، ان کی تعلیم پہ اثر پڑتا ہے، ان کی اور دوسری چیزیں. تو جب آپ کی بنیاد، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ بھی پرائیویٹ پہ چلا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. سرکار نے کوئی ایسی خاطر خواہ اسکول یا کوئی ایسی نظام میں تعلیم نہیں بنائی بالکل ٹھیک کہ لوگ جائیں. جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اس وقت پرائیویٹ سیکٹر اتنا ایکٹیو نہیں تھا، سرکاری طور اس میں بڑے اچھے سینسیئر ٹیچر بھی تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کی پھر چیزیں آتی ہیں. اب دیکھیں آپ ڈاکٹر جو آ رہے ہیں، پہلے ڈاکٹر تھے وہ بھی اپنے ایک مقدس پیشہ سمجھ کے اس پہ خدمت کے جذبے، اسی طرح ٹیچر. اور یہ دو دنیا میں تعلیم اور صحت، اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. جی. پھر آپ نے دیکھا ماحول چینج ہوا، پھر ٹیچروں کے ساتھ اور پھر جو تعلیمی نظام تھا اس کا آپ دیکھیں کراچی، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں کراچی کے دوسرے شہروں کے بارے میں سنتے ہیں لیکن کراچی کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو کراچی میں ایک رجحان شروع ہوا نقل کے اور سفارشوں کے اور بہت سارے. تو اس سے پھر جو ظاہر سی بات ہے اس وقت کے جو ٹیچر تھے انہوں نے بھی اسی ماحول میں گروتھ کیا. پھر وہ آئے، پھر کوچنگ سینٹر. جی. آپ دیکھیں جگہ جگہ ہاں کوچنگ سینٹر کا، ورنہ پہلے ٹیچرز زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی جو اچھے ٹیچرز ہوتے تھے اور مناسب اس پہ. تو اب انہوں نے جیسے جو ڈاکٹر ہے، اب وہ ڈاکٹر کہیں سرکاری اسپتال میں اس کی توجہ نہیں ہوتی لیکن اپنے پرائیویٹ کلینک میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ آ جائیں. بالکل بالکل. تو اس طرح کے رجحانات سے لوگوں کی جو انکم تھی، لازمی سی بات ہے جب آپ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھائیں گے یا پرائیویٹ اگر کوئی بیماری ہوگی تو جائیں گے تو آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے. اچھا، ہمارے یہاں سیاسی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں. ابھی جیسے ڈسٹرکٹ بنا دیے، لیکن ان ڈسٹرکٹ میں جو لاکھوں لوگ رہتے ہیں ان کی جو ضروریات ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی، ان کو میرے خیال سے 1 مہینے کے لیے انہوں نے مؤخر کر دیا کہ ابھی ہم جناب نظام اور سسٹم بنائیں گے اور صورتحال خراب ہے، الیکشن بھی کافی ڈیلے کیے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ٹھیک ہے آپ بنائیں انتظامی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ان لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس پہ بھی توجہ دیں. اب آپ دیکھیں کراچی میں آپ وہی پرانی یونیورسٹیاں، کراچی یونیورسٹی، NID اور جو دوسری انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں وہی چل رہے ہیں. اسی طرح آپ ہاسپٹل دیکھ لیں بڑے، جنا، عباسی، سول، آدھے انگریز کے بنائے ہوئے. تو سیاسی بنیادوں پہ تو آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن جو ان کی ضروریات ہیں، اور فنڈ بھی اربوں روپے کے بجٹ بنتے ہیں
کہ جی ہم نے تعلیم میں اتنا رکھ دیا, صحت میں اتنا رکھ دیا, جی لیکن وہ صرف تنخواہ مراد سے آگے نہیں بڑھ پاتا. ٹھیک. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں, کیونکہ لاکھوں کی آبادی ہوتی ہے, وہاں پہ کم از کم ایک یونیورسٹی ہو, ایک ہاسپٹل ہو, جی اور جو دوسری ضروریات ہیں, اور جو پولیس کے نظام ہے, کیونکہ اسٹریٹ کرمنلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے کچھ زیادہ ہی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے, پیر دم اپنے مچایا ہوا مضبوط کر لیے ہیں جی. یہاں پر, بالکل ٹھیک ہے. اور جو ابھی اگر چند مہینے میں دیکھیں کہ کئی نوجوان اس کا شکار ہوئے, بالکل ایسا ہی. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کے کرنے کی, جس پہ گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف گورنمنٹ اپنے ڈیفالٹ ہونے کا اور ملک کے خدا نخواستہ اس طرح کی جو بیانات دیتی ہے, جی لیکن دوسری طرف آپ ان کی کابینہ دیکھیں کہ میرے خیال سے ریکارڈ انہوں نے کابینہ بنائی ہے, دنیا کی سب سے بڑی ریکارڈ کابینہ انہوں نے جو یہاں پہ آئینی اور قانونی جو اصلاحات کی ہیں, لیکن اس میں کوئی بھی عوام کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ سابقہ گورنمنٹ اکثر کہتی تھی کہ جی این آر او نہیں دیں گے, اور این آر او کے لیے سب کیا جا رہا ہے, اور یہ کہتے تھے نہیں جی ایسا نہیں ہے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ ایسے ہی ہے, کیونکہ جو چیزیں انہوں نے پاس کی وہ سارے ان کے اپنے مفادات میں تھی, قومی مفاد میں کچھ بھی نہیں تھا, چاہے وہ قوانین نیب کے ہوں, چاہے وہ دوسری اصلاحات ہوں. اور ابھی آخری ہفتے میں یا 15 دن میں انہوں نے جو چیزیں پاس کی بل ان پاس کو بھی کرنے آپ کے دیکھ لیں, ریکارڈ بنائے انہوں نے, بالکل ایسے ہی ان کی تو ایفیشنسی نظر آئی. ان سب چیزوں سے نظر آتا ہے کہ یہ نہ قوم سے مخلص تھے نہ ملک سے مخلص تھے. اب نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنی ہوگی, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ اب یہ بات کہنے پہ مجبور جی ہے کہ اگر یہ مخلص ہوتے یا اگر نیت صاف ہوتی یا اگر کام کرنا چاہتے تو اس وقت وہ چیزیں ہمیں نظر آتی. لیکن اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے, اور خاص طور پہ جو ڈیفالٹ کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا, تو خیر ان کے خود بھی اپنے 1-2 وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے اختلاف عوام کر کے رہے ہیں, سامنے کہا, میڈیا پر آ کر کہا, بالکل تو ٹیکنیکلی تو آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیجئے. دوسرا یہ کہ جب عوام کی حالت زار, جس کو بہتر بنانے کے لیے شاید آپ کا ایک مینڈیٹ تھا خود ساختہ یا جو بھی تھا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھنا یہ ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ کہ بڑی آپ نے ایک بات کہی, میں بالکل متفق کرتا ہوں, اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جتنے بل پاس ہوتے رہے, اور خیر ریکارڈ بل پاس کیے انہوں نے آخری دنوں کے اندر, تو خاص طور پر وہ سارے کے سارے محض اپنے مفادات کے لیے تھے, اور کوئی بھی عوامی مفاد کے لیے وہ نہیں تھا. وہی ساری ایفیشنسی ہمیں یہاں نظر آئی, اور وہ تجربے کی باتیں کہ اتنا تجربہ ہے اتنے عرصے سے حکومت میں, اس سے بری طرح یہ جو شو تھا وہ ناکام ہوا. تو بہرحال اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو مسائل کا حل ہے یہ عام انتخابات کے اندر پوشیدہ ہے, اور اگر یہ ہو جائیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے. اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ وہی چہرے ہیں جو اب نئے جو انتخابات اگر ہوئے کبھی تو آپ کو مختلف جماعتوں میں نظر آئیں گے. اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ پہلے مشرف دور سے شروع ہوا, اس سے پہلے بھی یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں میں رہے, پھر وہاں سے ہوتے 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 اب آپ دیکھیں نئی پارٹیوں میں شامل ہو گئے, اور پھر جب انتخابات ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہی لوگ جو ہر جماعت میں فیل ہوتے آئے ہیں, آپ ان کو کہیں پہ بھی بٹھا دیں, کیسے ڈیلیور کر سکیں گے, یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ تو ذرا فرمائیے. دیکھیں لوگ چینج ہو سکتے ہیں اگر آپ عوام کی رائے کا, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں. دیکھیں دنیا بھر میں جمہوری عمل ایک ہوتا ہے, مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ اقتدار میں آتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ تو الحمدللہ کہ 3 ٹرم جو ہیں وہ حکومتوں نے پورے کیے, اور اب عوام نے پہلے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جی ہمیں کیونکہ مدت پوری نہیں کرنی جاتی, اب تو نون لیگ نے بھی مدت پوری کی, اور پیپلز پارٹی نے بھی مدت پوری کی, اور جو دوسری پارٹی ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم کم ملا, اور بہت سارے ایف اے ٹی ایف اور کرونا کے عالمی معاملات چلے, تو ان کی کارکردگی بھی سامنے اس دوران میں. اس کے بعد اب یہ جو 15-16 مہینے کی کارکردگی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب لازمی سی بات ہے اگر عوام کے اوپر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب چیز, چاہے میں حکومتیں اچھا کریں یا برا کریں, اس کا سب کا اثر عوام کے اوپر پڑتا ہے. تو
اب اگر عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ ان کے لیے کون بہتر ہے، کہ لازمی سی بات ہے جمہوری ملکوں میں عوامی فیصلے کا احترام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اصل میں ایک عرصے دراز سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور پھر وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کو میڈیا کے ذریعے جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ آنے والے ہیں، اب یہ جانے والے ہیں، اور لوگ مجبوراً پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن اگر یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے، آپ اپنے ارد گرد جو ممالک ہیں ادھر دیکھیں کہ ادھر جمہوری جو روایت تھی وہ مضبوط ہوئی تو وہ مضبوط ملک بنے۔ کنسسٹنسی کی وجہ سے اس کے اندر ایک مستقل مزاجی پائی جاتی ہے کسی بھی اس میں اب سسٹم کے اندر، سسٹم کے اندر تو یہ استقامت کی وجہ سے ہی سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے۔ اب لیکن اگر انہی نے لوٹنا ہے اور پھر انہی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر لازمی سی بات ہے فیصلہ تو وہ اپنے حق بھی کریں گے، لیکن اگر عوام کے اوپر چھوڑا جائے، عوام کے اب آپ دیکھیں کہ عوام کا الیکشن سے بھی بہت وہ بددل ہو گئے تھے، ووٹ بہت کم ریشو میں پڑ رہے ہیں۔ ابھی کراچی میں اگر دیکھیں آپ پچھلے دنوں جو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 20% ریشو رہا ہے میکسیمم، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو اس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم ووٹ تو دیتے ہیں لیکن ہمارے ووٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اور فیصلے جو اوپر سے آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس سے بددل ہوئے ہیں۔ اور اکاؤنٹیبلٹی اگر کیا سمجھتے ہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اب مثال کے طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو یہ کیسے ممکن بنایا جائے؟ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کی یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، نشاندہی کروں گا تو پھر بہت سارے لوگوں کو یہ ناگوار بھی گزرے گا اور ہو سکتا ہے پروگرام بھی بند ہو جائے، لیکن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو کچھ ہوا سب اس کے اندر شامل ہے، کوئی ایک جماعت نہیں، سب نے اسی طرح اس میں اپنا حصہ ڈالا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ تو جب تک اس چیز کو ہم نہیں سمجھیں گے کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے، یہ تو بتائیے۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو لازمی حصہ ہے، جب تک آپ جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دیں گے، جب تک معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی۔ لازمی سی بات ہے کہ اب آپ اگر ایک مثال لیں، ٹریفک کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور بہت سارے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ سگنلز اور اس کی پرواہ کیے بغیر سارے سب شامل ہیں اس میں، بس اور ڈرائیور وہی لوگ جب عرب ممالک یا یورپین ممالک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب تک سگنل بندے کھڑے ہوئے، کوئی ہارن نہیں، کچھ نہیں، اور پورے قوانین کیوں؟ کیونکہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ نے ذرا سے بھی قانون کی خلاف ورزی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے، آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں، آپ کا چلان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے تو آپ لوگوں کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جی لو ہم خراب ہیں، ایک ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا نہیں۔ قاعدے قانون آج آپ سعودی عرب کے جو سخت قوانین ہیں وہ ختم کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی میرے خیال سے پاکستان جیسا حال ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کی ہوتا ہے، اچھے برے سبھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ضروری۔ اچھا پھر ہمارے یہاں اگر تاریخ دیکھیں تو ہماری تاریخ ایک تو 71 سے پہلے کی تاریخ ہوگی اور ایک 71 کے بعد کی تاریخ ہے۔ تو آپ دیکھیں 71 سے پہلے اور 71 کے بعد کچھ عرصے تک ہمارے یہاں قاعدے قانون اور کرپشن کو کرپشن سمجھا جاتا تھا، رشوت کو رشوت سمجھا، برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جب یہ سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئی گئیں اور جب انہوں نے، اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ جب اوپر والے مبرہ ہیں سزا سے تو میں کیوں؟ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جب کرپشن کا ریشو ہوتا ہے تو ہر آدمی پیسے والا بادشاہ ہوتا ہے۔ نہیں، ویسے میں یہاں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف آپ کے ساتھ کروں گا۔ یہ بات تک یہاں تک تو درست ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، ایک عام پاکستانی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی زد میں آتا ہے، اس کے لیے قانون بھی موجود ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بہت سارے کیسز کے اندر لوگ اب جیلوں میں موجود ہیں، جا کر آپ دیکھیں بہت معمولی نوعیت کے کیسز میں 20-20 سال سے جیلوں میں بند ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سزا تو ہے لیکن صرف کمزور کے لیے ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی آگے بڑھیے۔ دیکھیں ہمارا کوئی بھی سسٹم ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اور دوسرے جو ہے، سب جگہ معاملات مطلب یہ ہے کہ آپ وکلا کو دیکھ لیں، وکلا کہ وہاں پہ ان کے جو رابطے ہوتے ہیں فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اب جو لوگوں کے حالات ہیں اور ایک عام گلی محلے کے جو جھگڑے یا وہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
وہ اب وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے آپ دیکھیں کہ صرف وہ جو جرمانہ ہے وہ نہ بھرنے کی وجہ سے جیل میں رہتے ہیں. جی جی. تو اب تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اب لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہو گیا کہ اگر آپ نے پیسے کمائے چاہے جائز ہو ناجائز ہو تو آپ بادشاہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اچھا یہ پہلے تو صرف اشرافیہ ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ آہستہ آہستہ یہ نیچے بھی اثر انداز ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ جائز اور ناجائز کا آپ وہ فرق کی رکھیں گے, بات کریں, آپ سب صرف جگہ پیسے کمائیں بس. اب وہ مینٹلٹی سرکاری افسر سے لے کے کلرک تک میں آ گئی ہے. وہ معاشرے میں آپ کو نظر آتی ہے, معاشرے میں نظر آتی ہے. جو گاڑیوں کے اندر بتیاں لگا کر جو وہ گھوم رہے ہیں, وہ ظاہر ہے یہ احساس محرومی ہے اور ظاہر احساس کمتری کا شکار ہیں, تو وہ آپ کو نظر آئیں گی. گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے کر واپس آ رہے ہیں. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر بات کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے بھی مسائل کے حوالے سے کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا. مسائل اتنے سارے ہیں کہ پروگرام کے اندر ایک نشست میں تمام پر بات کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں. اب یہ کچھ دن پہلے ایک موضوع زیر بحث تھا جس کے اندر شہر کے اندر جو تعمیرات ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ بڑے بڑے نام ہیں جو لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور اس کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے, ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی ادارے کے لیے اس کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے مختلف ادارے موجود ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر صورتحال آپ کے سامنے. مزید اس میں کیا اضافہ کروں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے معزز مہمان ایک اور ہمیں جوائن کریں گے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے کیا کچھ اب تک دیکھا ہے, اس بارے میں بات کروں گا. سید ثاقب علی آپ کا نام ہے, سی ای او ہیں السید گروپ آف کمپنیز کے, ان کو میں ویلکم کروں گا. بہت شکریہ جی ثاقب صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. جی یاسر بھائی بہت شکریہ. ثاقب شاہ بات کر رہا ہوں. جی جی جی. یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک میں السید کی طرف سے اور پیر گولہ سن ٹاؤن کے علاقے جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے آپ کے دل اور اپنا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان کا مسئلہ K21 کے اوپر اٹھایا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. ثاقب صاحب فرمائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے؟ جیسے تعمیرات کے حوالے سے میں نے بھی یہاں ایک سرسری سا ایک ذکر کیا کہ شہر میں جا بجا یہ نظر آتا ہے, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے برانڈز تعمیرات کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیور نہیں کر پاتے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ کہیں کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے. آپ نے کیا کچھ اب تک دیکھا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بتائیے. جی یاسر بھائی دیکھیں, بلڈر کی طرف سے اس وقت کراچی کی عوام کے ساتھ جیسے کھلواڑ کیا گیا. آپ نے کئی بلڈر دیکھے ہوں گے جہاں پر ادارے ہونے کے باوجود ایس بی سی اے کنٹونمنٹ جتنے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک بلڈر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں. اس کے بعد پیسہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ جہاں پہ چل گیا تو قائد اعظم نے بولا تھا کہ مجھے دسو اور کام سارا آپ کا ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے رشوت اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی بڑے ادارے میں آپ پیسہ کھلائیں اور اپنا کام اس طرح کا لے لیں. ابھی اسی طرح میں آپ کو پیر گولہ سن ٹاؤن اور پیر احمد زمان کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1975 کا پروجیکٹ ہے اور ابھی 2023 چل رہا ہے, ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا. اب عوام کو دیکھیں کہ اس طرح سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ تین دفعہ مینٹیننس لیوی, ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ تین دفعہ وہاں پہ ان سے ڈیوز وصول کیے جانے کے باوجود آج تک نہ وہاں پہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ کچھ ہے. 40 45 50 سال, حالانکہ یہ بلڈر پروجیکٹ ہے, یہ اس وقت ملیر کنٹونمنٹ کی ڈائریکشن میں آتا ہے. کم سے کم ہوتا ہے یاسر بھائی یہ ہے کہ کسی بھی کنٹونمنٹ علاقے میں جب بلڈر پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ این ڈی سی وہاں سے ایشو ہوتی ہے کنٹونمنٹ سے. تو کنٹونمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ پھر اس میں ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے بلڈر کو کہ بھائی آپ کا یہ ٹائم ہے 2 سال 3 سال جو این ڈی سی ایشو کرتا ہے کنٹونمنٹ,
تو کنٹونمنٹ بھی وہاں اس شیڈول کے اندر جب 3 سال گزر چکے ہوتے ہیں تو ایک شیڈول دیتا ہے بلڈر کے کہ بھائی اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے, نہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کو NDC ایشو نہیں ہوگی. تو وہاں پر بھی پیسے کھلائے جاتے ہیں, وہاں پر بھی معاملات ایسے کیے جاتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بھی آنکھیں بند کر دیتا ہے بلڈر کے اوپر. تو اسی طرح کی کافی بڑے مسئلے مسائل ہیں کراچی شہر میں. کوئی بھی نیا بلڈر آتا ہے, لوگوں کو چونا لگاتا ہے, کوئی اپنا لے آؤٹ پلان پاس نہیں ہوتا. اسی طرح کے کئی بلڈر پروجیکٹ ہیں, آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, لوگوں کے ساتھ کھیل تماشا کر کے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں جیسے بات کر رہا تھا معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ان سے کہ لوگوں کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا, اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں جو کہ ان کا قانونی حق ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اسی حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی احتجاج کا ارادہ کر رکھا ہے, یا آپ کی طرح اور جو دیگر متاثرہ لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یاسر بھائی دیکھیں, لوگوں کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ اداروں کے پاس یقین کریں گے. اس وقت ہم نے کنٹونمنٹ کو کئی لیٹر لکھے ہیں, پھر اسی طرح DG لینڈ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہم نے کئی لیٹر لکھے ہیں, لیکن بالکل سنوائی نہیں ہوتی ہے. اس طرح ہے کہ بالکل جیسے کہ وہ لیٹروں کا نہ کوئی جواب بلڈر سے لینا, کچھ بھی کسی سطح پہ بھی کوئی کسی کی آواز سنی نہیں جاتی ہے ملک کے اندر. پھر اسی طرح دیکھیں لوگوں میں پھر آپ کے جب ادارے صحیح طرح کام نہیں کرتے ہیں تو ان کی محبت کا پھر آپ کے سامنے پیغام ہوتا ہے کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. کہ جب ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا, لوگوں کی بات سنی نہیں جائے گی, تو پھر ملک کی محبت اور اداروں کی جو پیار ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت کم رہ جاتا ہے. تو میری اعلیٰ حکام سے اور جتنے بھی ادارے اس بلڈر پروجیکٹ یا ویسے SBCA ہے, کنٹونمنٹ ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے تو کم سے کم اس کے اوپر بلڈر سے پوچھا جائے کہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, اس کو کیوں نہیں آپ کلیئر کرتے ہیں. 50 سال گزر چکے ہیں, 40 سال لوگوں کی ایک نسل ختم ہو چکی ہے. لوگ اس وقت اس سے پریشان ہیں. یاسر بھائی آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ کسی بھی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت کام کر کے دے دیں, ہم کسی بھی طرح سے کنسٹرکشن کریں. ابھی کنسٹرکشن کوسٹ آپ کے سامنے ہے تقریباً 50% اوپر ہو چکی ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی اسی طرح سے پیر گلر سن ٹاؤن کی میں نے آپ کے سامنے بات کی, تو اس میں کئی دفعہ ہم احتجاج کر چکے ہیں. ابھی ہم نے جماعت اسلامی کو بھی بیچ میں ایڈ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود 1 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں زیرو ڈیولپمنٹ ورک ہوئی ہے. پھر ابھی ہم نے انشاءاللہ اتوار والے دن, آنے والے اتوار کو ایک احتجاج بھی رکھا ہے. اس کے بعد بلڈر کے آفس کے باہر انشاءاللہ احتجاج کرنے کا ہم حق بھی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے, آپ کی پوری ٹیم سے گزارش کریں گے, اس وقت اس پروگرام کا آپ ہمارا حصہ بنے انشاءاللہ. کسی بھی طریقے سے ہم اور بھی نیوز چینل والوں کو اور آپ کو تکلیف دیں گے کہ آپ اس پروگرام ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور لوگوں کو دکھائیں, فزیکلی آپ دکھائیں کہ کیا حال ہے لوگوں کا. بالکل ایسا ہی ہے. باقی اس وقت جو یاسر بھائی دیکھیں, اس وقت کسی ادارے سے کوئی رسپانس نہیں ہے پاکستانی عوام کے پاس. یہ بڑی عجیب بات ہے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ثاقب بھائی یہی موضوع زیر بحث تھا کہ کہیں پہ کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے, اب بہت ساری ایسی شکایت آتی ہیں جس میں لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لگی ہوتی ہے, لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارے ادھر سے ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں, اور پھر در بدر کی ٹھوکریں جو ہیں وہ مقدر بنتی ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا وہ بیچارے کریں؟ اور ہمارے پاس جب آتے ہیں تو کم و بیش لوگوں کی جتنی بھی شکایت ہوتی ہے وہ اسی حوالے سے ہیں کہ بلڈر کہیں پیسے لے کے بھاگ گیا, کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ فراڈ ہو گیا. کیا کیا جائے اب اس حوالے سے؟ یہ بڑا عام سوال ہے. تو یہ حکمت عملی آپ کی ہے جس میں آپ نے احتجاج کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے, اور پھر یہ مزید ظاہر ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کیونکہ متاثرہ لوگ اس میں جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں ذرا جاوید بھائی اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا. جاوید بھائی آپ یہ تمام چیزیں جیسا بھی ثاقب بھائی نے تذکرہ کیا, یہ صورتحال آپ کے سامنے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مختلف پروجیکٹس یہاں بلکہ بڑے بڑے نام ہیں, کیونکہ نام تو ہم یہاں نہیں لے سکتے, وہ غیر مناسب سی بات ہے, لیکن یہ کہ بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں, اور ایسی ہی صورتحال ہے جس کی ابھی ثاقب صاحب نے نشاندہی کی ہے. فرمائیے. دیکھیں ابھی اس وقت تو میں ایکسپورٹ میں ہوں, لیکن اس سے پہلے میرا اسٹیٹ کا ریل اسٹیٹ کا کاروبار تھا, اور جو میں نے تقریباً 10-15 سال رن کیا. اور اس میں جیسا کہ ابھی ثاقب بھائی نے کہا, بالکل صحیح کہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بلڈرز جو باہر ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آباد کے نام سے انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی, اور انہوں نے بہت اچھا آباد میں جو لوگ تھے اور اندر جو اداروں میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب ایک ہی گروہ تھا. اچھا. اور کیونکہ میرے ساتھ بھی بہت ساری معاملات تھے, اور ہم نے بہت ساری سوسائٹیوں کے خلاف
درخواستیں دیں KBCA میں, KDA میں, بہت ساری. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ آباد سے رابطہ کریں. یہ میں بتا رہا ہوں جب مصطفیٰ کمال صاحب یہاں پہ میئر تھے. تو جب ہم نے آباد سے رابطہ کیا, اس سے بتایا کہ جی یہ بلڈرز آپ کا ہے اور یہ سوسائٹی والا ہے اور اس نے یہ فراڈ کیا. اس نے ہوا یہ تھا کہ اس کے پلاٹ تھے تقریباً 200 یا 250, اور اس نے فائلیں 350 بیچی ہوئی تھیں. کیونکہ لازمی سی بات ہے جب آپ بکنگ کرواتے ہیں اس وقت زمین ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا پلاٹ کہاں پہ, یہ کیا ہے, یا کوئی ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے, بلڈنگ ہے, تو وہ بنیادی پلن اس کی پڑی ہوتی ہے, بکنگ ہو جاتی ہے اس کی. تو اس کے بعد پھر آپ کو جب اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, جب وہاں پہ تعمیرات ہوتی ہے, جب وہاں پہ پلاٹوں کی کٹنگ ہوتی ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہی کیا, اور یہ ایک نہیں, یہ کئی سوسائٹیاں تھیں جو جس کا میں خود شاہد ہوں نہیں, کہ کئی سوسائٹیاں ڈیفالٹر ہو گئی, ان کے آفیسز بند ہو گئے, لیکن ان جو لوگوں کے پیسے تھے, کیونکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب قانون کا شکنجہ کسنے والا ہے, انہیں پہلے ہی سے اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں. تو اب انہوں نے 350 پلاٹ بیچے تھے, جبکہ KBCA سے جب ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کی تو پلاٹ جو زمین ہے وہ 200 یا 250 ہے اور 350. تو اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کچھ ڈیفالٹر ہو جائیں گے, ہم ان کے کینسل کر دیں گے. اور ایسی کئی سوسائٹی, ایک سوسائٹی نہیں, کئی سوسائٹیاں ایسی ہے جس کے اوپر. تو اچھا, اس کا ایک تازہ ترین جو آپ اب سنتے رہتے ہیں, نیسلے ٹاور. نیسلے ٹاور جو ہمارے چیف جسٹس صاحب کے آرڈر پہ ڈیمولش کر دیا گیا, اور یہ نہیں سوچا گیا کہ اس پہ جو انویسٹر ہیں. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اب وہاں پہ بجلی کے الیکٹرک کا میٹر لگا رہے ہیں, پانی کا میٹر لگ رہا ہے, اس کی لیز ہے, ہر چیز آپ کنفرم کہاں سے کرتے ہیں, اداروں سے کرتے ہیں نا. اس کے بعد آپ جا کے, تو جب وہ غیر قانونی پروجیکٹ تھا تو یہ ساری چیزیں کیسے ہیں. اچھا, پھر ان کا کیا قصور تھا بیچارے جنہوں نے, اچھا اس میں زیادہ تر باہر کے فورن انویسٹر تھے, تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ اب موجودہ وقت میں باہر کے لوگوں نے یہاں پہ خرید و فروخت بند کر دی. اس لیے ریل اسٹیٹ کے کام میں بھی بڑا اثر پڑا, کیونکہ وہ آتے تھے عید بقرعید پہ کوئی پلاٹ یا مکان اپنا کنسٹرکشن کرتے تھے, لیکن اندر تو کوئی ویسے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی آپ نے ایک ویڈیو آئی تھی, شاید لاہور کی تھی, کہاں کی تھی, کہ وہ صاحب 1 کروڑ روپے دینے کے بعد بھی ان کو پلاٹ نہیں مل رہا تھا. اچھا, یہی آپ دیکھ لیں بحریہ ٹاؤن میں بھی احتجاج ہوا اس طرح کا, اور مطلب بے شمار ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اچھا, پھر دوسری بات, جیسا کہ آپ نے کہا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اب یہ اداروں کی اور منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ دیں, لیکن اگر وہاں سے تحفظ نہیں ملتا تو پھر صرف ایک ہی کہ اوپر والے کے اوپر آسرا ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. میں ثاقب صاحب سے ذرا بات کروں گا. ثاقب صاحب, یہ مختلف ایسوسیشن اس حوالے سے بنی ہوئی ہیں جو جیسا بھی یہ بات کر رہے تھے جاوید صاحب کے, ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے, تو کس حد تک تو وہ تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے, یہ ذرا فرمائیے گا. پھر میں آگے چل کے ذرا پوچھتا ہوں مختلف سوسائٹیز کے حوالے سے. جی فرمائیے گا. یاسر بھائی, دیکھیں آپ کسی بھی بلڈر کے خلاف جب جاتے ہیں یا کسی بھی ویلفیئر کے پاس جاتے ہیں, تو جب تک سمجھ لیں کہ وہ اس وقت تک بلڈر کو پریشرائز کرتے ہیں, پھر بلڈر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ضمیروں کو ان کو خرید لیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا. یہاں ایسی گیمیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. اس وقت دیکھیں, ہم نے بھی بیچ میں نے آپ کو بولا کہ بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا, بڑے بڑے معاملات ہوئے, بلڈنگ ہوئی, معاملات ہوئے کہ بھائی آپ کی سوسائٹی ہے, آپ اس میں ڈیولپمنٹ کام کریں. لوگ اس وقت رو رہے ہیں, لوگ یقین کریں کہ آپ فزیکلی آ کے دیکھیں گے, آپ وہاں کا انوائرمنٹ دیکھیں گے, آپ وہاں کا ماحول دیکھیں گے, تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ اتنی پرانی سوسائٹی ہونے کے باوجود ابھی تک لوگوں کے ساتھ یہ کیا حال کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس میں 3 ادارے شامل ہیں. بھائی ابھی جیسے آپ سے بھائی نے بات کی کہ جب ایک چیز ہے بلڈر پروجیکٹ ہے, بھائی آپ اس کو پہلے کیوں نہیں واچ کر رہے ہو, آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو. اسی طرح پھر نفرتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح جب ایک ادارہ ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, آپ پاکستانی ہیں بھائی, لوگوں کی مائیں رو رہی ہیں, بہنیں رو رہی ہیں, ان کو تکلیف ہے, اس تکلیف کو سمجھو, اس تکلیف کو, لیکن کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. پھر یہی ہوتا ہے کہ احتجاج کی طرف آپ جاؤ گے, جب احتجاج کی طرف جاؤ گے مختلف نمبروں سے آپ کے پاس کالیں آئیں گی, مختلف نمبروں سے آپ کو دھمکیاں دی جائیں گی. کیا کیا جائے, کوئی حال ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. بھائی اس وقت لوگوں کے معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ میڈیا سے, جیسے ابھی K21 کے اوپر کوئی بھی ہمارا مقصد ہے, آپ کراچی کی آواز ہیں, تو آپ پبلک کی, غریب عوام کی آواز کو اٹھاتے ہیں.
اللہ پاک آپ کو اسی طرح یاسر بھائی ہمت استقامت کے ساتھ رکھے، اور اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں، آپ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ واقعی لوگوں کے اس وقت مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، خاص طور پہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ معاشی مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ اعتبار جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں یاسر بھائی سب سے بڑی تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے، سب سے بڑا ظلم آپ دیکھیں کہ یہاں پوچھنے والا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک بلڈر ہوتا ہے وہ 6 دفعہ لوگوں سے ڈیولپمنٹ چارجز لے رہا ہے، وہ این ایس سی کے پیسے لے رہا ہے، وہ موٹیشن کے پیسے لے رہا ہے، وہ لوگوں کی ہزاروں فائلیں ایک مینٹیننس لیوی کے اوپر اگر وہ کینسل کر سکتا ہے، 6 دفعہ وہ ڈیولپمنٹ چارجز لے سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ بھائی 6 دفعہ تو نے ڈیولپمنٹ چارجز لے لیے ہیں، لوگوں کی فائلیں کی، لوگ پھر بھی خاموش ہیں، لوگ پھر بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن تو نے فزیکلی تو نے آن گراؤنڈ کیا کام کیا؟ یہ تو کم سے کم اداروں کا کام ہے کہ پوچھنا بھائی 6-10 دفعہ تم لوگوں سے پیسے لے رہے ہو، ہر جگہ تم نے اپنے جگاڑ مارے ہوئے ہیں، لیکن فزیکلی آن گراؤنڈ تم نے گراؤنڈ کے اوپر کیا کام کیا؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگ بڑے تکلیف دہ ہیں اس وقت، غصے میں ہیں لوگ، کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ جب کوئی بھی ادارہ ہوگا، کوئی سرکاری ادارہ ہے، وہ لوگوں کی نہیں سنے گا تو نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہونے سے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جب ظلم ہوگا، لوگوں کی محبت کس طرح آپ دلوں میں ڈالو گے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ واقعی ایسا مسئلہ ہے جو غور طلب ہے، اور اس کے اوپر اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسا بھی شہر کراچی کی بات ہو رہی ہے، اب تھوڑے لوگ ایسے ادارے ہیں جن کو شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کو جن پہ اب اعتماد رہ گیا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر لوگ جو ہے آہستہ آہستہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دور ہوتے جائیں گے۔ جیسا بھی جاوید بھائی نے تذکرہ کیا کہ جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری کر رہے تھے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں، وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قسم کے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے قابل قبول، بلکہ لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انصاف کے نام پہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس وقت ریئل اسٹیٹ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ اس کو آپ کسی صورت بھی روک نہیں سکتے ہو۔ یہ کاروبار اس وقت آپ کے سامنے کم سے کم بھی 60 سے 70 انڈسٹری کو چلاتا ہے۔ جب بے یقینی اس طرح کی ہوگی، جب دھوکہ دہی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہوگا، بے یقینی ہو جائے گی، تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اس کاروبار کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ۔ اگر دیکھیں ایک جگہ پہ یاسر بھائی کوئی بھی چیٹنگ ہوتی ہے، 2 نمبر کام ہوتا ہے تو ہزاروں لوگوں کا یقین آپ سے ختم ہو جاتا ہے، ہزاروں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں، آپ سے ملک سے انویسٹمنٹ باہر چلی جاتی ہے۔ کم سے کم اگر کوئی ایک ادارے کے اندر 70 انڈسٹری چل رہی ہے تو کم سے کم اس حکومت کو بھی چاہیے، اداروں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں، اس کے معاملات کو دیکھیں، کہاں سے بلڈر غلطی کر رہے ہیں، کہاں سے معاملات غلط ہو رہے ہیں، کہاں سے ادارے غلط ہو رہے ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اس کے اوپر نظر رکھی جائے کہ بھائی ملک کے اندر آپ کی کون سی انڈسٹری ہے، کون سے ایسے معاملات ہیں، کون سے آپ نے ایسا انوائرمنٹ دیا ہے کہ لوگ بزنس کریں۔ اگر اس چیز کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں سے آپ انویسٹمنٹ کو روک رہے ہو، تو یہ سب سے بڑا نقصان کس کا ہے اس وقت یاسر بھائی؟ دیکھیں مزدور سے لے کر آپ بلاک سے لے کر مثلا کسی بھی چیز کو دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کا کاروبار اس انڈسٹری کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو کیوں آپ لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی جا رہی؟ آپ کیوں آنکھیں خرگوش کی طرح بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اوپر اب نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور یہ جو معاشی بدحالی ہے یہ ایسے ہی دور ہوگی جب اعتماد لوگوں کے اندر بحال ہوگا، اور یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ بہرحال ثاقب بھائی، اب یہ کہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بھائی، بہت شکریہ۔ میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، گل حسن کے جتنے بھی الاٹیز ہیں ان کی طرف سے آپ کے گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سمیع آپ نے آج ہمارا کیس لڑا، آپ نے پبلک کے سامنے ہمارا کیس رکھا۔ یاسر بھائی یہ تکلیف ہم آپ کو 1-2 دفعہ پھر دیں گے۔ نہیں انشاءاللہ ہم بالکل اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بالکل یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے عام آدمی سے ہے۔ جی آخری جملہ جاوید بھائی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا جو تھوڑا سا لمحہ، اگر آپ دیکھیں 1947 میں انڈیا اور پاکستان بنے تھے، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش اور چائنا بھی 1948 میں آزاد ہوا تھا 9 آبادی ریاستوں میں۔ اب اگر آپ ان کا اور ہمارا فرق دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے، تو اس میں آپ کو ایک واضح فرق یہ نظر آئے گا کہ انڈیا، بنگلہ دیش اور چائنا، انہوں نے اپنے بزنس مینوں کو تحفظ دیا، ان کی انویسٹمنٹ سیف کی، انہیں مراد دیں، اور آج ان کے یہاں روزگار کے بھی بے پناہ مواقع ہیں اور کاروبار بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں
جب ہم آزاد ہوئے یہ کہنا چاہیے 1971 کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ٹوٹل جاگیردار اور وڈیروں کے حوالے کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بزنس جو ہے اس کی پوزیشن، جبکہ وسائل بہت ہیں یہاں پہ، مطلب کہ آپ دیکھیں چائنا کی آبادی دیکھیں، انڈیا کی آبادی دیکھیں، بنگلہ دیش کے وسائل دیکھیں، ہم آبادی کے حساب سے بھی کم ہیں، وسائل کے حساب سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کے بعد جو حالت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بزنس کو پروموٹ نہیں کیا. آپ نے ہمیں شروع سے سبق پڑھایا گیا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ نہ زرعی ہے نہ صنعتی ہے. اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب ابھی جو سبکدوش ہوئے ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ جی جب میں جاتا ہوں تو مطلب یہ اس طرح کے وزیر اعظم، اس طرح کی سیاستدان جو اس مسند پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے یا قوم کے لیے کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی مینٹلٹی کا آپ اندازہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ جاوید بھائی، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سیگمنٹ ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.